मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। चेरमी साहब को जब जवाबात दिए जाते हैं ना तो वो मानते तो हैं नहीं, वो जवाब देने की कोशिश करते हैं। आए ज़रा मिनी गॉड का मसले पर उनका फिर एक बयान आया है और ये हम नोट कर रहे हैं, रिप्लाई टू डॉक्टर इसरार ऑन जन्नह एंड दोज़ख। तो इसमें ये बातें कर रहे हैं, सुने। सीधी सी बात है, ठीक हो गया जी। आपका ये उसूल था कि आपने कोई ऐसा कीदा नहीं अपनाया जो आपसे पहले उम्मत का ना हो, फिर आप जन्नत में मिनी गॉड बनाने वाली बात कर। भाई ये मिनी गॉड का जो अकीदा है ना, ओरिजिनल मिनी गॉड, बरेलवियों के सारे बुजुर्ग ओरिजिनल मिनी गॉड है। भाई जब वो मिनी गॉड कहें तो आप कहिए मिनी गॉड है, आपने उनकी तरफ मंसूब किया ना कि वो मिनी गॉड मानते हैं, मगर वो मिनी गॉड नहीं मानते, वो तो इनकार करते हैं। अब आपके कहने की वजह से हम मान लें कि वो मानते हैं, यानी वो तो इनकार कर रहे हैं जिनके बारे में आप मंसूब कर रहे हैं, और आप उनकी जानिब मंसूब कर रहे हैं कि वो मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वो कुछ और मानते हैं। आगे सुनते हैं। हाँ, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। ये तो दुनिया में गॉड मानते हैं अपने बुजुर्ग। ये गॉड का लफ्ज़ वो इस्तेमाल नहीं करते। आप कहते हैं कि अगर ये सिफ्त मिल जाए, इख्तियार कुल्ली या कुन फ़यकुन एक ही बात है, मैं दोनों को अल्टरनेटिवली इस्तेमाल करूंगा एक ही मानों में, एक ही माना में। तो इससे वो मिनी गॉड क्या बन जाता है? अगर बन जाता है तो इस पर साबित करें, और अगर नहीं बनता है तो फिर आपका इल्ज़ाम गलत हो गया। आगे सुने। और पिछले दिनों मैंने अब्दुल कादिर जिलानी की किताब जो साबित है उनसे, ये वो किताब है जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, फुतूहुल गईब, जिसकी शरह इब्न तैमिया ने लिखी है, वाबियों के इमाम ने। अच्छा जी, इमाम ने तैमिया ने फतहुल गैब की शरह लिख दी। अब क्या उन्होंने मिनी गॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने नहीं किया है या किया है? दो ही सूरतें हैं। अगर किया है तो फिर आपके ऊपर नकल सही लाजिम आएगा कि आप लिख कर दें कि भाई फ़लाँ जगह मिनी गॉड या इसका मुतरादिफ अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। बाकी अगर उन्होंने कुन फ़यकून या इख्तियार कुल्ली का जिक्र किया है तो हम इस पर बहस कर सकते हैं, ठीक है, हम ये सिर्फ नहीं मानते। लेकिन अगर उन्होंने किया है तो ये गलत आप कह सकते हैं इसको। लेकिन क्या मिनी गॉड पे बहस हो रही है या इस सिफ्त पे? आप ये समझ रहे हैं कि ये सिफ्त अगर मिल गई तो इंसान मिनी गॉड बन गया? बिल्कुल गलत है, हम नहीं मानते ये बात। आगे सुने। और इस किताब के नोट्स पीर नसीरुद्दीन साहब ने अपनी किताब में लिखे हैं। पीर नसीरुद्दीन साहब लिखे या कोई भी लिखे, सवाल यह है कि मिनी गॉड कोई बन सकता है या नहीं बन सकता। बहस मिनी गॉड पर है। आप एक सिफ्त के ऊपर ये कह रहे हैं कि ये सिफ्त मिल गई तो वो मिनी गॉड बन गया। हम कह रहे हैं कि अगर वो सिफ्त मिल गई तो क्या वो जो ये सिफ्त किसी भी इंसान की जानी मंसूब कर रहा है उसको मिनी गॉड मान रहा है कि नहीं मान रहा है? ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो आपके मानने वाले अगर धोखा आप देना चाहते हैं वो एक अलग बहस है, लेकिन हमने आपको बता दिया कि मिनी गॉड जो है वो और चीज़ है और ये सिफ्त और चीज़ है। क्या हर आदमी जो है जो मिनी गॉड्स का कायल है वो इसी का कायल है कि उसे कुन फ़यकून या इख्तियार कुल्ली मिल जाएगा? मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। आगे सुने। फुतूहुल गईब में अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है कि जो दुनिया में भी अल्लाह का सही ताबे फरमान बंदा बनता है तो अल्लाह ताला उसे कुन फयकून की क्वालिटी दुनिया में दे देता है। हालांकि ये जाली अकीदा है, ये अकीदा बिल्कुल गलत है। ना दुनिया में देता है ना आखिरत में देता है, ये नोट कर लें। दोनों अकीदे जाली हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या इस अकीदे से मिनी गॉड बन जाएगा? ये अलग बहस है। आपने मिनी गॉड का इस्तेमाल किया है। जब आप मिनी गॉड का भी दिफा करेंगे ना तो हम इंशाल्लाह उस पर भी कलाम करेंगे। आगे सुने। हम नहीं इसको मानते। जन्नत में देगा कुन फयकून की क्वालिटी। जी नहीं, जन्नत में भी नहीं देगा। ये जब आप साबित करने की सही करेंगे तो हम भी कलाम करेंगे इस पर कि आप कहते हैं कुन फयकून, हम कहते हैं नहीं मिलेगी, जन्नत में भी नहीं मिलेगी। आप आयत पेश करेंगे तो हम आयत की वजाहत भी करेंगे, आपकी वजाहत तस्लीम नहीं करेंगे। मसला ये है कि आप जो वजाहत करते हैं ना अपने जहन से आयात की, उसको आप समझते हैं कि आयात के मदलूल लुग़वी है अलियाज़ बिल्लाह ताला। ये आप और आपके मानने वालों का भी यही जहन आपने बनाया, तो ये बहुत बड़ी गलती है। खैर आगे सुनते हैं। अपनी अपनी जन्नत में जो चाहेगा वो मिलेगा। तो वो कुन फयकून की जो क्वालिटी है ना, उसके लिए मैंने टर्म की थी मिनी गॉड। ये गॉड से मुराद यहाँ माबूद नहीं है। लफ्ज़ से चेहरा तो कुरान में भी मौजूद है। देखिए, गॉड से मुराद माबूद हो या ना हो, ये कैसे आपने कह दिया कि गॉड से मुराद माबूद नहीं है? गॉड से मुराद आप अपनी तरफ से लुगात बना रहे हैं। अगर ये कोई और मानों में इस्तेमाल भी होता है तो जिस वक्त आपने इस्तेमाल किया था तो आपने ये हरगिज़ ये नहीं कहा था कि यहाँ पर ये मुराद है। लफ्ज़ जो है यही माने हैं। गॉड का माने खुदा है, मिनी गॉड का माने छोटा खुदा है। ठीक है, तो आपने मिनी गॉड का लफ्ज़ या मिनी खुदा का लफ्ज़ एक ही मानों में इस्तेमाल किया है। क्या आपने कोई नए माने ईजाद किए हैं? और अगर आप कहते हैं कि किसी और माने में भी इस्तेमाल होता है तो वो तो बहुत ही शाज़ किस्म का कोई माने होगा, मगर क्या उसकी इजाज़त है? क्या लुग़वी बहस करके आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं?
اس طرح تو پھر کوئی شخص لغوی بحث کر کے نبی کا لفظ بھی رسول اللہ کے بعد کسی شخص کے یا کسی مدعی نبوہ کے لیے استعمال کر دے اور آپ کہیں گے ہاں بھائی یہ لغوی معنوں میں تو ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل غلط بات ہے. آگے سنیں. حضرت یوسف نے کہا تھا اپنے مالک کے بارے میں جس کے وہ غلام تھے مصر میں کہ میرے رب نے مجھے اچھے طریقے سے رکھا ہے، میں اس کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. اچھا رب کا لفظ استعمال کیا ہے نا، ٹھیک ہے، خدا کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، گاڈ کا لفظ تو استعمال نہیں کیا. گاڈ اور خدا جو ہے اس کے کیا رب کے یہ تراجم ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رب کا معنی گاڈ یا خدا جو ہے یہ رب کا معنی یہ ہے، یا رب کا معنی لارڈ ہے آقا کے معنوں میں یا مالک کے معنوں میں؟ مگر آپ نے یہ خدا کے معنوں میں لینا چاہ رہے ہیں، یہ غلط استدلال ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ رب کا لفظ، اچھا چلیے مان لیا، تو کیا وہ منی گاڈ بن گئے؟ اگر الٹ کے لیجئے آپ کہتے ہیں کہ رب کا مطلب ہے منی گاڈ، تو اس کا مطلب ہے کیا حضرت یوسف علیہ السلام منی گاڈ کہہ رہے تھے عزیز مصر کو؟ یہ حالات ہیں جہلمی صاحب کے. لیکن جو ان کے ماننے والے ہیں ان میں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ وہ سب کچھ دیکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں، سب کچھ سنتے ہیں مگر سنتے نہیں، سب کچھ سمجھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں. آگے سنیں. تو وہ رب کس کو کہہ رہے تھے؟ اپنے مالک کو. رب کہہ رہے تھے نا، منی گاڈ یا خدا تو نہیں کہہ رہے تھے، یا منی خدا تو نہیں کہہ رہے تھے، یا گاڈ تو نہیں کہہ رہے تھے. آگے سنیں. پھر وہ جو دو خوابوں کی تعبیر بتائی تھی، کہا تھا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. یا حیرت ہوتی ہے یہاں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ دیکھیے یہاں پر رب کے لفظ بحث کر رہے ہیں، بحث منی گاڈ کے لفظ پر ہے جو کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ رب کا لفظ استعمال کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ حضرت یوسف نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں عزیز مصر کو منی گاڈ مانتے تھے یا گاڈ مانتے تھے. کتنا یہ دھوکہ دیتا ہے، اور اس کے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ وہ ان کے دھوکے کو یا تو سمجھ نہیں پا رہے ہیں یا ان کا ذہن بھی مشرکانہ ہے. آگے سنیں. رب کا لفظ ہے تو عربی زبان میں رب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بڑا رب وہ ہے، چھوٹے رب ہمارے ماں باپ بھی ہیں. تو بھائی رب پر بحث کر رہے ہیں آپ یا منی گاڈ اور گاڈ اور خدا اور منی خدا کے الفاظ پہ بحث کر رہے ہیں؟ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رب کے لیے حکم ہے وہی گاڈ اور منی گاڈ کے لیے مان لیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ جیلمی صاحب کھیل کیا کر رہے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا یہاں بھی رب کا لفظ ہے، کوئی منی گاڈ کا مترادف لفظ یا منی خدا کا مترادف لفظ نہیں ہے. کیا آپ کے نزدیک قرآن کی یہ آیت میں رب کا لفظ کا جو ہے وہ منی گاڈ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے الیاذ باللہ تعالی، یا منی خدا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جہلمی صاحب کر کیا رہے ہیں. آگے سنیں. اے ہمارے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا. ماں باپ بھی ہمارے رب ہیں، پالنے والے ہیں. لیکن منی گاڈ تو نہیں ہے نا، بحث منی گاڈ پر ہے اور گاڈ پر ہے اور خدا پر ہے اور منی خدا پر ہے، ان الفاظ پر ہے. آپ رب کے اوپر بحث کر رہے ہیں، یعنی یہ دھوکہ دے رہے ہیں. تو چلے ٹھیک ہے، تو کیا ماں باپ بھی منی گاڈ ہیں الیاذ باللہ؟ الٹ کے لینا، آپ ایک ایسے لفظ سے بحث کر رہے ہیں جو آپ خود نہیں مان رہے، ورنہ آپ کہہ دیں کہ ماں باپ منی گاڈ ہے، کہیے پھر بات کیجیے، پھر استدلال بنتا ہے. نہیں کہتے تو پھر آپ دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن یہ منی رب ہے، مین رب وہ ہے. یار منی رب پھر رب کے اوپر آ گئے. یہ خدا کا میں کہتا ہوں کیا منی رب منی خدا ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. بس کیا منی رب منی گاڈ ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں. لیکن یہ رب معبود کے معنوں میں نہیں ہے بھائی. کل کو کوئی کہہ دے معبود بھی معبود کے معنوں میں نہیں ہے. معبود کے بھی تو کئی معانی ہو سکتے ہیں. بحث اس سے نہیں ہے کیا معبود کے اور معنی نہیں نکالے جا سکتے، اور اگر نہ بھی نکلیں تو کیا سوال یہ ہے کہ خدا کا لفظ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں معبود کے معنوں میں استعمال نہیں کر رہے، تو آپ یہ لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ گاڈ کا لفظ اگر معبود کے معنوں میں استعمال نہیں کر رہے تو یہ لفظ ہی کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا خدا کا لفظ رب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا گاڈ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے یا معبود کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کھیل کر رہے ہیں، اور آپ کے اس قسم کے کھیلوں سے وہی مروب ہو سکتا ہے جو خدا اور رب کا ایک معنی میں فرق نہ رکھے. کیا رب کا معنی خدا ہے؟ یہ حالات ہیں. معبود ایک ہی ہے. اور یہ جو منی گاڈ کی جب میں نے بات کی تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق ہے. نہیں، خالق اور مخلوق کے فرق میں بحث نہیں ہے. غیر اللہ کو خدا ماننا خود ایک شرک ہے، پولیتھزم ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ یہی بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کہنے دیجیے کہ آپ پولیتھزم کے قائل ہیں، آپ ہینوتھزم کے قائل ہیں، آپ مولولیٹری کے قائل ہیں. کیونکہ یہ تو میں نے اور بھی جگہ یہ پیش کیا ہے کہ بعض مسیحی اسکالرس نے بہت پہلے سے گاڈ بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس کا فرق کیا ہے.
تو وہ بھی خالق اور مخلوق کا فرق ہے، مگر اس فرق سے غیر اللہ کو خدا ماننے کا جواز پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ شرک ہی رہتا ہے، وہ اسلام سے باہر کی چیز ہے، توحید نہیں ہے، وہ پولیتھزم ہی رہتا ہے۔ جب مخلوق ہو گیا تو پھر رب تو نہ رہا وہ والا۔ اب وہ والا رب نہ رہا، کسی قسم کا تو رہا نہ آپ کے نزدیک، مگر ہم کہتے ہیں کہ مخلوق کو خدا ماننا، کسی بھی قسم کا گاڈ ماننا، یہ بھی کفر و شرک ہے، پولیتھزم ہے۔ آپ کو یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں اور بار بار ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے، جتنا آپ کریں گے انشاءاللہ ہم اس سے زیادہ آپ کی تصحیح کرنے کی سعی کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ یہ وہ گاڈ ہے جو معبود ہے اور دوسرا یہ مخلوق ہے، تو مخلوق کے لیے اگر گاڈ کا لفظ کوئی بول رہا ہے منی گاڈ کے طور پہ، تو یہ سمجھانے کے لیے، اور یہ دیکھیں مفتی سعید صاحب جنہوں نے اچھا جی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ مخلوق کے لیے آپ شرک اور پولیتھزم سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی بات، توحید سے کوئی بات نہیں بچی، یعنی اسلام سے کچھ نہیں بچا ہے، اب پولیتھزم سے یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو پہلے آپ کو پولیتھیسٹ اور ہینوتھیسٹ اور کیا کہتے ہیں مولیلیٹرسٹ مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ انہی باتوں سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ توحید سے کوئی الفاظ نہیں بچے تھے آپ کے پاس، ساری ڈکشنریز ختم ہو گئیں۔ یہ حالات ہیں ان کے، آگے سنیں۔ خان صاحب کے نکاح پڑھائے ہیں 3 دفعہ، انہوں نے تو باقاعدہ ویڈیو میں کہا ہے، جب کسی نے کہا جنت میں وائی فائی ہوگا، ہاں تو انہوں نے کہا ہاں بھائی جنت میں تو سب کی چھوٹی چھوٹی اپنی اپنی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا بتاؤں میں؟ کیا جنت میں وائی فائی ہوگا؟ سب کچھ ہوگا بھائی، کسی آدمی کے وہم و گمان میں بھی وہ چیزیں نہیں گزری جو اللہ سے جنت میں دے گا۔ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ یہ دیکھیے خدائیاں جو ہیں، اس کے بارے میں ایک بات میں نے پھر بھی بتائی تھی کہ خدائی کا لفظ جو ہے وہ عالم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ بھی ہے، جیسے ظفر علی خان کا شعر ہے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، تو یہاں خدائی کا معنی ہے دنیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ یہ مان لیں کہ جنت میں اتنی بڑی کیا کہتے ہیں سلطنت، ایک آدمی کو زمین یا جاگیر ملے گی جتنا، یا اتنا بڑا حصہ جنت کا ملے گا، اتنا بڑا قطعہ ملے گا جو اس دنیا کے برابر ہے، تو ان معنوں میں یہ لیا جا سکتا ہے، لیکن خدائی سے خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا، خدائی کے اور بھی معنی ہیں، خدائی سے خدائیت یا گاڈ ہیڈ یا گاڈ ہوڈ یا ڈیوینٹی یہاں مراد نہیں ہے۔ کیسے جیلمی صاحب دھوکہ دیتے ہیں، میں سمجھ میں نہیں آتا، اور ان صاحب کو بھی میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ جملے مت کہیے، لیکن کیونکہ عام لوگ اس فرق کو ملحوظ نہیں رکھ پائیں گے کہ خدائی کا معنی دنیا کے معنوں میں ہے یا خدائی کا لفظ جو ہے وہ گاڈ ہیڈ گاڈ ہوڈ یا ڈیوینٹی کے معنوں میں ہے، تو جیلمی صاحب جو ہے نا وہ دھوکہ دے رہے ہیں، اور ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی بات، اس لیے نہیں آئی کہ یہ سمجھنا نہیں چاہا انہوں نے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خدائی کا لفظ کے جو معنی ہیں یہ جہلمی صاحب جیسے لوگ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ خدائی سے ڈیوینٹی لینا چاہتے ہیں، جبکہ ہم خدائی سے خدا کی کاسموس یا دنیا یا خدا کے ماتحت جو چیزیں ان کو لینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے خدا کی اگر ڈیوینٹی ہوگی تو خدا کے ماتحت نہیں ہوگی، ڈیوینٹی تو غیر مقدور ہوگی، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بنائیں گے، آگے سنیں۔ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بھیا سب کی اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی خدائیاں ہوں گی، اب اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو، مگر یہاں پر پھر میں ایک اس پر ویڈیو بناؤں گا، اور انشاءاللہ پارٹ 2 اس کا، جس میں ہم بتائیں گے کہ ان کا مراد کیا تھی، اگرچہ یہ بالکل الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ جو ہیں خدائی کا غلط کانسیپٹ یہاں پر لیں گے۔ ہاں خدائی پھر بھی خدا میں اور خدائی میں فرق ہے، جب خدائی کا معنی ڈیوینٹی نہیں ہو، آپ کیا لغات جو ہے نا سر یہ سمائی ہوتی ہیں، یہ قیاسی نہیں ہوتی، اب خدائی کا لفظ ٹھیک ہے خدا سے نکلا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ خدائی کے لیے جو ہے احکام ہے وہی خدا کے بھی لفظ کے احکام ہو، جو لفظ خدائی کے احکامات ہیں وہی لفظ خدا کے بھی ہوں، اگر آپ یہ کرتے ہیں یہ قیاس ہے، ورنہ پھر آپ بتائیں ظفر علی خان صاحب نے جب کہا تھا رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، اس مصرے میں خدا کی خدائی سے ڈیوینٹی مراد ہے یا دنیا مراد ہے؟ حیرت ہے جہلمی صاحب اور ان لوگوں میں۔ یہ نہ ہو، اپنی خدائی ہوگی نا، یہ ہو جائے یہ نہ ہو۔ ہاں اب وہ کلپ ہمارے اسٹوڈنٹس کی آنکھوں سے پھر چھپ نہیں سکا، آ گیا دیکھیے کلپس آپ کے اسٹوڈنٹس کی آنکھوں سے اس لیے چھپا یا نہیں چھپا، بحث اس سے نہیں ہے، سوال یہ وہ سمجھے یا نہیں سمجھے، اور اگر سمجھے بھی تو جان کر انہوں نے اعتراض کیا یا بات سمجھ کر رک گئے، تو آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ یقینی طور پر آپ کی ہر بات کو امنا و صدقنا مانتے ہیں، گویا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اس میں خطا کا احتمال ہی نہیں ہے،
تو یہ مسئلہ ہے کہ انہوں نے صرف لفظ خدائی دیکھا لیکن یہ سمجھ لیا کہ خدائی کا جو حکم ہے وہی خدا کا حکم ہے، یہی یعنی لفظ خدائی کا جو حکم ہے وہی لفظ خدا کا حکم ہے، یہ یعنی جو لفظ عالم کا ہے وہی لفظ ڈیونٹی کا ہے، کیونکہ خدائی کا معنی عالم ہے، مگر کیا خدا کا معنی بھی عالم ہے؟ بالکل نہیں۔ آگے سنیں تو جو یہ میرے اوپر حملہ کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کی زبان پہ جاری کر دیتا ہے۔ بھائی ان کے زبان رفت کے لیے جاری ہوتا ہے تو وہ بھی جرم میں ملوث ہو گئے نا آپ کی طرف۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک کفر کیا تو آپ نے کہہ دیا دوسرے نے بھی کیا ہوا ہے تو وہ بھی بچ گیا، آپ بھی بچ گئے۔ یہ تو آپ کہہ چکے ہیں ایک دفعہ، اس پر بھی اعتراض کر چکے ہیں کہ بھئی یہ تمہارے وہاں یہ، ہمارے وہاں یہ، دونوں ہی نے بچ گئے۔ آپ بھی وہی طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کیا ہے تو غلط کیا ہے۔ جہلمی صاحب ایسا آپ دھوکہ دیتے ہیں نا، تو اس پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہی دے سکتا ہے جو دجال کو خدا مانتا ہو، ورنہ اللہ کو خدا ماننے والا تو اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتا۔ وہابیوں کے مولوی نے نہیں بولا کہ جب کبھی بھی کوئی نبی کسی امت میں گیا تو وہاں کے جو مشرک ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم نے کیا داڑھی اور سر کے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں، یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر یہ واقعی کا چاہے اہل حدیث عالم ہو، چاہے بریلوی عالم ہو، چاہے دیوبندی عالم ہو، چاہے کوئی بھی عالم ہو، اگر کل کا چھوکرے کا لفظ استعمال کیا ہے تو سند صحیح کے بغیر اپنی رائے سے، تو اس نے بڑی گستاخی کی ہے، غلطی کی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب کہیں گے بھائی اس کی بھی تکفیر کریں، اب وہی اعتراض اس پر بھی کریں، جی ہم کرتے ہیں کہ کیوں استعمال کیا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کل کا چھوکرے کا لفظ ثابت نہیں ہے، یہودیوں نے نہیں کہا۔ اب جہلمی صاحب جب جواب دیں گے تو ہم اس پر پھر بات کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھانے لگا دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا دین۔ 1,24,000 انبیاء کے بارے میں اس نے یہ مثال بیان کی۔ ایک نبی کے لیے کریں یا 1,24,000 کے لیے کریں، غلطی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کے لیے کر دیا تو جائز ہو گیا کیونکہ کسی نے 1,24,000 انبیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ یہ جہلمی صاحب الٹا استدلال فرماتے ہیں، اور یہی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جہلمی صاحب کا جو دل ہے نا، اس میں اللہ اور رسول کا خوف نہیں ہے۔ اور سارے کافروں کے ریفرنس سے بیان کی۔ اب کافروں کے ریفرنس سے بیان کی، مگر کیا کافروں نے کہا بھی تھا یا یہ ریفرنسز جھوٹ ہیں؟ تو کیا اپنی طرف سے ہم کفار کی جانب جو بھی چاہے منسوب کر کے کہہ دیں کہ انہوں نے رسول اللہ کو یہ کہا، رسول اللہ کو یہ کہا؟ جہلمی صاحب ہم ایسے الفاظ بنا سکتے ہیں جو آپ کے لیے ہوں کہ بھائی فلاں نے یوں کہا، جبکہ یہ کھیل ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ جہلمی صاحب ہم تو آپ جیسے شخص کے لیے بھی ایسے الفاظ نہیں جھوٹ بنا کر کہیں گے فلاں نے آپ کے لیے یہ کہا۔ تو آپ نبیوں کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک غلطی کر دی ہے، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے، آپ کو بھی توبہ کرنی چاہیے۔ جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ جہلمی صاحب غلطی کریں تو وہ ممنوع ہو اور وہ غلطی کریں تو وہ جائز ہو۔ جس نے بھی غلطی کی ہے، کل کا چھوکرے کا استعمال کرنا ہی نہیں تھا، اور ریفرنس بھی غلط دیا ہے۔ جب ایک قوم نے ایک لفظ استعمال ہی نہیں کیا، آپ اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں۔ آگے سنیں۔ پر تو انبیاء کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو یہودی آج تک کہتے ہیں آؤٹ آف ویڈ لاک، سن آف مین بولتے ہیں۔ سیدہ مریم کو بدکار عورت کہتے ہیں نا۔ دیکھیے وہ کہتے ہیں تو اس کو نقل کفر کفنا باشد کہہ کے نقل کیا جاتا ہے، لیکن جو چیز کہی نہیں انہوں نے وہ آپ جھوٹ منسوب کر کے اس کو کہے کہ میں نقل کر رہا ہوں، تو یہ تو غلط ہے نا بات۔ باقی سن آف مین جو ہے یہ تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، عیسائی حضرات، مسیحی حضرات حضرت عیسیٰ کو سن آف مین بھی مانتے ہیں۔ تو سن آف مین کا معنی بلکہ ایک دو اس میں یہ ہے کہ سن آف مین، بلکہ میں کہتا ہوں سن آف مین سے مراد ابن آدم ہے کہ وہ انسان ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ لیکن میں بات کہہ رہا ہوں نا جہلمی صاحب کو کہ سن آف مین کا یہ معنی کچھ اور لینا چاہ رہے ہیں، یعنی شاید جہلمی صاحب کے وہاں ایسا ہوتا ہوگا کسی کو سن آف مین کہنے سے ابن آدم کے بجائے کوئی غلط معنی ہوتا ہو۔ میں جہلمی صاحب سے نہیں اس بارے میں متفق ہوں، اور آپ نوٹ کر لیں کہ یہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اگر ایسے ہی دھوکہ دینا ہے نا تو اس کو ہم جواب نہیں کہتے، اس کو ہم صرف دھوکہ کہتے ہیں۔ آگے سنیں۔ یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن وہ ان کی گندگی ہے نا۔ جب دیکھیے قرآن میں جو چیز لکھی ہے وہ نقل ہے نا، آپ اپنی طرف سے منسوب کر کے اس کو قرآن پر قیاس کر رہے ہیں، یہ ہے دھوکہ آپ کا۔ یعنی جہلمی صاحب ذرا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، مگر بہرحال جب ایمان ہی نہ ہو قرآن پر تو اسی قسم کے جوابات ملتے ہیں۔
کوٹ کریں نا, جب کوٹ ہی نہیں ہے, کسی چیز کا کوٹیشن ہی نہیں ہے, تو آپ کوٹ کیا کریں گے؟ آپ تو جھوٹ منسوب کر کے پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوٹ کیا. یہ تو دھوکہ ہے, حیرت ہے. یعنی کہ اگر کسی نے بڑی سخت بات نبی کے لیے کہی ہے اور وہ کوٹ ہو رہی ہے اور وہ صحیح ثبوت کے ساتھ ہے, تو اس کی بنیاد پہ آپ اس سے کمتر غلط بات منسوب کر کے کوٹ کر دیں, یہ کہاں کا جواز ہے, کہاں کا طریقہ ہے جہلمی صاحب؟ اب وہ سارے وہابیوں کو سانپ سونگ گیا. بھائی وہابیوں کو سانپ سونگے یا بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو, لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو غلطی ہے وہ ایک شخص کی وجہ سے ہم اس کی غلطی کو مان لیں. یہ جیلمی صاحب, ان کی خاطر آپ کو نہیں بچایا جا سکتا. ہاں, آپ کی وجہ سے ان پر اعتراض وارد ہو جائے گا کہ انہوں نے غلطی کی ہے, ان کو توبہ کرنی چاہیے. میں نے ایک جگہ جملہ بولا تھا, ساری اس گندگی کو جمع کرتے ہوئے تو نے کہا اس نے کہہ دیا جی کل کا چھوکرا. کیوں بولا تھا؟ اپنی طرف سے ایجاد کیا تھا نا, یعنی آپ نے اپنے قیاس سے ایجاد کیا تھا, نقل نہیں پیش کی. ورنہ صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ پیش کرتے یا کسی بھی صحیح حدیث کے, کہتے بھائی حدیث صحیح الاسناد ہے اور اس کے لفظ کا یہ لغوی معنی بنتا ہے کل کا چھوکرا. جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا بھی نہ کریں. آپ نے خود ایک لفظ ایجاد کیا, خود آپ نے منسوب کیا. کیا کہا جائے اس کو, آگے سنیں. تو کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی. کافروں کے ریفرنس سے بات کی تھی, مگر کافروں نے وہ ریفرنس وہ کہا بھی تھا یا ان کی طرف جھوٹ ریفر کیا تھا آپ نے؟ یہ تو آپ کا دھوکہ ہے. آگے سنیں. تو جو یہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں ان کے اوپر الٹا پڑ جاتا ہے. تو منی الٹا تو نہیں پڑتا ہے, آپ الٹا کرنے کی صحیح کرتے ہیں مگر ہوتا نہیں ہے وہ الٹا. ٹھیک ہے, مان لیا انہوں نے غلطی کی, ہم تو یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے صحیح کیا. آپ کا الزام جو آپ پر ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ کہہ دیا کہ الزام ہے تو مشترک نہیں ہے تو کسی پر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہاں الزام مشترک ہے, ختم بات. نے بات کی تھی, میں تو عبد القادر جیلانی دنیا منی گاڈ پہ کہنا ہے. نہیں کہتا ہے عبد القادر جیلانی صاحب, نہیں کہتے. اب ہم انشاءاللہ اس پر بھی بنائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا تھا, اس پہ تفصیل بیان کریں گے. لیکن فی الحال ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ زیادہ کن فیکون یا اختیار کلی کی بحث کی ہوگی. ہم الگ سے اس پہ ویڈیو بنا کر تفصیلاً بات کریں گے, ٹھیک ہے, حصول غیب پر بھی. تو یہ معبود اور عابد وہ فرق اپنی جگہ. یہ وہی بات ہے سر جی جو مرمنس کہتے ہیں. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مرمنس یہی کہتے ہیں کہ ہم عبادت صرف ایک خدا کی کرتے ہیں, باقی انسان بھی خدا بن سکتا ہے. یا پرانے جو مسیحی علماء ہیں ان میں جو گاڈ بائی نیچر اور گاڈ بائی گریس کے فرق ہے, وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ گاڈ بائی گریس جو ہیں, گاڈز بائی گریس جو ہیں ان کی عبادت کی جائے, وہ تو گاڈ بائی نیچر کی عبادت کہتے ہیں. اور آج کل تو کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس اور گریک آرتھوڈاکس بھی اس کی تعویل و توجیہ کرتے ہیں ان باتوں کی. آپ نے کس حد تک بیوقوف بنانا ہے, بنانے آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں یقیناً وہ آپ کو الٹیمیٹ اتھارٹی سمجھ رہے ہیں, اس لیے وہ اعتراض کر ہی نہیں رہے ہیں, حالانکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. آگے سنیں. ان معنوں میں خدا ایک ہی ہے. ہر معنی میں خدا ایک ہی ہے سر جی, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں, نہ میگا خدا, نہ منی خدا, نہ مائٹی خدا, نہ آل مائٹی خدا, صرف ایک اکیلا اللہ. نہ مائنر خدا, نہ میجر خدا, نہ لٹل خدا, نہ گریٹ خدا, صرف ایک اللہ, اور وہ گریٹ آل مائٹی خدا. تو آپ جو ہیں یہ معنی کر رہے ہیں, جس وقت آپ یہ باتیں کہہ رہے ہیں نا, آپ کی میں نظر آ رہی ہے تصویر کہ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. بہرحال آپ یہ تو نہیں مانیں گے, مگر مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی احساس ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. بہرحال ایسے خدا کا لفظ فارسی میں ملاح کے لیے بھی. تو آپ نے ملاح کے معنوں میں کہا ہے, کیا اللہ تعالیٰ منی ملاح ہے یا گریٹر ملاح ہے یا آلمائٹی ملاح ہے؟ ملاح کا لفظ خدا کا ترجمہ نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ فارسی میں یہ لفظ اور معنی میں استعمال ہوا ہے, لیکن اس قسم کے لغوی تحقیقات کر کے آپ غیر اللہ کو خدا قرار دینا چاہ رہے ہیں. لغوی تحقیقات کر کے پیغمبر کا معنی پیغامبر نکال لیجئے اور پھر خود کہیے کہ میں پیغمبر ہوں, الیاذ باللہ تعالی, نعوذ باللہ. تو کیا یہ جائز ہو جائے گا؟ اب آپ کو میں پھر یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کا معنی پڑھنا ہے تو کیا لغوی معنی نکال کر آپ وید پڑھیں اور کہیں کہ میں قرآن پڑھ, اس کو بھی قرآن کہیے؟ ایسا نہیں ہے جیلمی صاحب. الفاظ معین ہو چکے ہیں, صرف عربی میں ہی نہیں بلکہ عربی کے بعد مترادفات بھی قطعی طور پر ان کا ڈٹرمن ہو گئے ہیں, ان کو ہم چینج نہیں کر سکتے. سمجھ میں نہیں آتا کہ جیلمی صاحب دھوکہ کتنا دیتے ہیں اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ کتنا دھوکہ کھا سکتے ہیں. کشتی کا جو ملا ہے اسے کہتے ہیں نا خدا. نہ خدا کہیں یا خدا کہیں, کشتی کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے خدا, اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی اسی معنوں میں ہے کہ یہ گاڈ کے معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. کیا ملا یا نا خدا کا معنی گاڈ ہوتا ہے؟
نہیں ہوتا جیلمی صاحب, نہیں ہوتا. پتہ ہے آپ کو اردو زبان میں ناؤ خدا, ناؤ کہتے ہیں کشتی کو, خدا کہتے ہیں ملا کو. اچھا پھر میں اردو زبان میں ہے, پھر بھی یہاں پر نا کا لفظ جو اس کا سابقہ یعنی پریفکس ہے, اس کو الگ کر کے خدا نہیں کہہ سکتے, پریفکس جڑا ہوا ہے اس سے, تو نا خدا کا لفظ ایک الگ معنی میں ہوگا. ورنہ آپ کیا ترجمہ کریں گے, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں کہا, اللہ کے سوا کوئی نا خدا نہیں کریں گے, کیونکہ نا خدا کا لفظ ملاح کے معنوں میں معین ہو چکا ہے, متعین ہو چکا ہے, ڈٹرمن ہو چکا ہے. اب آپ چینج نہیں کر سکتے. آگے سنیں. فارسی زبان میں خدا کا لفظ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جس طرح کشتی کا چلانے والا ملا وہ کشتی کا خدا ہے, اس طرح اس کائنات کا چلانے والا اس کو بھی ہم خدا ہی کہتے ہیں. یار اس کا ثبوت بھی تو فراہم کریں, دعویٰ مت کریں. لغت ہے کہ کیا اللہ کو کسی نے ملاح کہا ہے, فرض کرے کہ اس لفظ کا اوریجن کے اور بھی معنی ہوں, مگر یہ لفظ خدا متعین ہو چکا ہے باری تعالیٰ کے لیے. اب کوئی غیر اللہ کو خدا چاہے کشتی کے جواز سے لے چاہے کچھ لے, استعمال نہیں ہو سکتا. جیلمی صاحب ایسا نہ کریں, ایسا بہرحال آپ کو خدا کا خوف ہوتا تو پھر آپ یہ کام نہ کرتے. آگے سنیں. لیکن فرق ہے, بھائی فرق سے بحث نہیں ہے, لفظ سے بحث ہے کہ لفظ استعمال کیوں ہو رہا ہے. آپ فرق قائم کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس طرح تو پھر نبی کے بھی لغوی معنی بہت سارے عربی میں ہی ہیں, تو کسی اور معنی میں عربی لفظ کا اگر جواز پیدا ہو جائے تو لفظ نبی کا ہو جائے گا, نہیں ہوگا. تو یہی بات ہے, میں نے کہا پیغامبر کو پیغمبر کہا جا سکتا ہے کہ نہیں, یہ تو پھر سوال کھیل بن جائے گا نا دین. تو آپ جو ہے نا یہ کھیل بنا رہے ہیں دین کو, الیاذ باللہ تعالی. اسلام کے بارے میں قرآن میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم, تو رؤوف الرحیم تو اللہ ہے, نبی کہاں سے رؤوف الرحیم؟ ٹھیک ہے, لیکن رؤوف الرحیم کا معنی جو ہے یہ خدا ہے, یہی وہ سوال ہے جو جیلمی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ مختلف الفاظ پیش کر رہے ہیں, تو آپ کریں نا رؤوف الرحیم کا معنی خدا, منی خدا کر لیں. نہیں کر پائیں گے آپ بھی, تو پھر آپ دلیل سے کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اگر رؤوف الرحیم کا لفظ غیر اللہ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو کیا اس سے خدا کا لفظ بھی اور گاڈ کا لفظ بھی غیر اللہ کے لیے استعمال ہو جائے گا؟ بہت غلط بات کر رہے ہیں جیلمی صاحب, بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, اپنی غلطی کو ریپیٹ کر رہے ہیں. ہم پہلے بھی ان باتوں کا جواب دے چکے ہیں. آگے سنیں. اللہ ہے الرؤوف الرحیم, اور ربی اللہ کی اطاعت سے رؤوف اور رحیم ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, الف لام ہو یا نہ ہو, یہ دوسرے الفاظ ہیں. پھر تو کہیے نبی خالق ہے اور اللہ الخالق ہے, نہیں کہہ سکتے نا آپ؟ میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں جیلمی صاحب, آپ سے کچھ بعید نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے. الرؤوف الرحیم نہیں ہے, تو یہ لنگوسٹک کا فرق ہے. لنگوسٹک کا فرق ہے, تو لنگوسٹک کا یہ بھی فرق ہے کہ ایک لفظ وہاں استعمال ہو سکتا ہے, ایک لفظ یہاں استعمال ہو سکتا ہے. ایک لفظ کہیں ایک جگہ استعمال ہوگا, دو جگہ استعمال نہیں ہو سکتا. یہ لنگوسٹک یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آپ کی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے عقیدہ بتایا اس کے اوپر بھی اجماع ہے الحمدللہ. کس عقیدے پہ اجماع ہے؟ منی گاڈ کہنے پر اجماع ہے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اس میں معاف کیجیے گا, مجھے سخت الفاظ استعمال کرنا ہے. نہیں اجماع ہے. کس عقیدے پہ اجماع ہے مجھے بتائیے. منی گاڈ کے عقیدے پہ اجماع ہے کہ غیر اللہ کے لیے منی گاڈ اور منی خدا کے الفاظ استعمال کرنا جائز ہے, اس پر اجماع ہے. یہ آپ نے اجماع کر لیا ہوگا اگر آپ دنیا میں اپنے آپ کے سوا جو ہے کسی کی بات مانتے نہیں ہیں. ہم نے تو اس پہ بڑے اعتراضات کیے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ مرمن سے مروب ہیں, یہ کیوں نہیں کہتے آپ؟ آگے سنیں. جنت میں ہر مؤمن اللہ تعالیٰ اسے اپنی کن فیکون والی کوالٹی بھی دے گا اپنے دائرے کے اندر. ظاہر الٹیمیٹ تو صرف اللہ کی ہے. دوسری, اللہ کو موت نہیں آئے گی, انسان کو بھی موت نہیں آئے گی. یہ وہ کوالٹی ہے جو اللہ اور بندے کی کامن ہو جائے گی. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کی کوالٹی ہے ازل تا ابد نہ مرنا, اور بندے کی کوالٹی ہوگی مر کر زندہ ہو کر پھر نہ مرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیا چیز کامن ہے؟ اگر آپ کے یہ نہ مرنا کامن ہے تو پھر تو اتنی دور جانے کی کیا ضرورت تھی. کہتے ہیں کہ انسان بھی بولتا ہے, اللہ بھی بولتا ہے, تو یہ کوالٹی کامن ہو گئی. آپ بھی تو اتنی دیر سے بول رہے ہیں, آخر خدا بھی تو بولتا ہے, تو یہی کوالٹی پہ لے لیتے. آپ نہ مرنے کی کوالٹی کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. نہ مرنا جو ہے وہ تو جہنم کے لوگ بھی, اہل جہنم بھی نہیں مریں گے نا. آپ تو یہ مانتے ہیں نا کہ جہنم نہیں بنیں گے, تو کیا اللہ اور اہل جہنم میں بھی یہ کوالٹی کامن ہو گئی؟ لیکن خالق اور مخلوق کا فرق ہے. خالق اور مخلوق کے فرق کے علاوہ بھی شرک ہو جاتا ہے, پولیتھیزم ہو جاتا ہے. جیلمی صاحب کون سمجھائے آپ کو؟ لیکن بہرحال آپ نہیں سمجھیں گے, آپ سمجھ تو رہے ہوں گے, مانیں گے نہیں. ظاہر ہے آپ, لیکن ہمارا کام یہی ہے کہ آپ کو بار بار آپ 10 دفعہ کریں گے, ہم 10 دفعہ جواب دیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیلمی صاحب نے مسئلے کو ہم جواب نہیں دیتے ہیں جواب. آگے سنیں.
ٹھیک ہے، عطائی اور ذاتی کا فرق بھی آپ نے کہہ دیا، لیکن غیر اللہ کو عطائی خدا ماننا یا عطائی گاڈ ماننا یعنی بیسٹورڈ گاڈ ماننا یا گاڈ بائی گریس ماننا یہ بھی شرک ہے. یہ آپ سے پہلے بھی لوگ کہہ چکے ہیں، مرمنس بھی کہہ چکے ہیں، ان سے پہلے بھی کیا کہتے ہیں بعض مسیحی علماء کے عبارات اس قسم کی ملتی ہیں. آپ نے خود تو نہیں ایجاد کیا یہ نظریہ، آپ نے وہاں پڑھا ہی ہوگا، اور اگر نہیں پڑھا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں نے ماضی میں سے ٹائم ٹریول کر کے آپ سے بارو کیا ہو، آپ ہی نے ان سے بارو کیا ہوگا نا. ٹائم ٹریولنگ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن کوالٹی بہت بڑی ہے، کوالٹی کتنی بھی بڑی ہو منی گاڈ بنانے کے قابل نہیں ہے. ذہن میں رکھیے. ذہن میں رکھا ہے، تبھی تو آپ سے بات کر رہے ہیں کہ کوالٹی کسی شخص کو منی گاڈ نہیں بنا سکتی. آپ کو اس کا ٹیسٹ کیا فیل کریں. میں ایک میری کلپ دیکھیں، یہ تو ٹاپک میں نے کچھ اور تھا. منی گاڈ کی جو ٹرم آئی، یہ ٹرم اس وجہ سے آئی تھی، میں اللہ سے کیوں محبت کروں. بھائی آپ اللہ سے کسی بھی وجہ سے محبت کریں، مگر اس وجہ سے محبت نہ کریں منی گاڈ کے الفاظ سے. کیوں نہیں سمجھ میں آتی آپ کو بات؟ آگے سنیں. وائی آئی لو گاڈ. کسی بھی وجہ سے محبت ہو مگر منی گاڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتی. بیسیکلی میں اس کو ایڈریس کر رہا تھا، اس میں آپ نے اس کو ایڈریس کر رہے تھے، مگر یہ غلط کفریہ شرکیہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ کیا کوئی اور الفاظ نہیں تھے؟ کیا اتنی بڑی بڑی لغات میں الفاظ ختم ہو گئے ہیں، یا شاید آپ کے لغت اتنی ہی بڑی ہو؟ چیز اللہ کے فضل سے میں نے اس کو جس طریقے سے ایڈریس کیا ہے، کوئی بھی اس طریقے سے اس مقدمے کو پیش نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے خدا سے اس لیے کہ یہ کفر و شرک کا مقدمہ ہے نا، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، ورنہ حنوط کر سکتے ہیں، آپ سے بہتر کر سکتے ہیں. آپ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے آپ پر. محبت کیوں کروں. اللہ سے محبت آپ منی گاڈ کے الفاظ سے جواز پیدا نہیں کر سکتے، منی خدا کے الفاظ سے جواز پیدا نہیں کر سکتے. ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں. آپ ڈر کی وجہ سے کریں، محبت کی وجہ سے کریں، دونوں کی وجہ سے کریں، منی گاڈ کے الفاظ پھر بھی غلط رہیں گے. اس کا جواز نہیں ہو سکتا جہلمی صاحب، اس کا جواز نہیں ہو سکتا. آج اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہونا کہ نماز پڑھو تو جنت ہے، نہ پڑھو تب بھی جنت ہے، لیکن چھوٹے والی سارے نے پیکج لے لینا. یہ تو آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے. آپ کو اتنے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں، آپ کو کیا پتا کون اس وقت کیا کرے گا. لیکن اللہ کہے گا کیسے؟ انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے، یا ڈائریکٹ وحی کرے گا ہر انسان پر. ایسے الفاظ مت بولیے جو ایمان کو ختم کر دیں. اگر آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ کہیے اللہ قادر ہے ہر ایک سے بات کرے، تو بھی یہ تو وہی والی بات ہو گئی. اگر ہر ایک پر اللہ تعالیٰ وحی کرے گا تو ہر ایک نبی بن جائے گا. تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ بات کرے گا اور ہر ایک نبی بن جائے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں، تو پھر آپ جو ہے نا یہ مثال کیوں دے رہے ہیں؟ غلط مثال مت دیں. حلال اور حرام میں فرق کرو گے، بڑی جنت خوب آرام کھاؤ، خوب بدکاری کرو، شراب پیو، چھوٹی جنت. لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی، ایسے ہی جنت. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کہے گا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر یہ محال و مقدور کی بحث نہیں کریں گے کہ ایسا کہنا ہی محال ہے. جہلمی صاحب جہاں جو چاہتے ہیں کہتے ہیں، میں کیا اس کے بارے میں کہوں؟ آگے سنیں. یہ جو انسانیت کا قبلہ درست ہے، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے. یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، یا دونوں کی وجہ سے ہو، عدل کی وجہ سے ہو، فضل کی وجہ سے ہو، یا دونوں کی وجہ سے ہو. لیکن میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. آگے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کرتے ہیں. اب یہ کنٹینیو ہے، پھر مزید شیخ عبدالقادر جیلانی پہ الگ ایک ویڈیو بنانی ہے، تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. وسلام تمت.